नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको चौधरी निसार अली खान के एक अहम तरीन फैसले, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, ISI के छापे और इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको एक ताकतवर शख्सियत पर ISI के छापे के मुतल्लिक आगाह करते हैं। इस छापे के मुतल्लिक एक 37 सेकंड का वीडियो क्लिप पहली मर्तबा सामने आ गया है। अगर ये वीडियो क्लिप आज के दिन में सामने ना आता तो इस ताकतवर शख्सियत के मुतल्लिक ये जो इतना भयानक नौयत का राज है, ये भयानक नौयत का राज कभी भी ना खुलता। लेकिन अब ये जो ISI का छापा है, ये शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुआ है और इसी मामले पर अब एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। अब ISI ने ये जो छापा मारा, इस पर मियां नवाज शरीफ के पास भी कोई जवाब नहीं है और शहबाज शरीफ भी इसी छापे के साथ जुड़ी जो खबर है, इस पर हक्का बक्का रह गए हैं। ISI की जानिब से ये छापा असल में एक ताकतवर तरीन वजीर पर मारा गया। ये वजीर इस वक्त शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा भी है और यही वजीर मियां नवाज शरीफ का इंतहाई करीबी साथी समझा जाता है। इस वक्त जो पूरी वफाकी काबीना है, इसमें ये सबसे ताकतवर वजीर है और इसको एक तरह से डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर भी समझा जाता है। अब ISI ने इसी ताकतवर वजीर पर उस वक्त छापा मारा जब इस वजीर के खिलाफ नाकाबिले तरदीद किस्म के और तबाहकुन किस्म के शवाहिद सामने आ गए। ये शवाहिद ऐसे थे जिन्हें देखकर ISI के जो हाइप्स थे, जो ISI के आला तरीन ऑफिशियल्स थे और ISI की आला तरीन जो कमांड थी, वो भी इन शवाहिद को देखकर हैरान परेशान रह गई, क्योंकि वो सोच नहीं सकते थे कि ये जो ताकतवर तरीन वजीर है, ये इस किस्म की एक भयानक तरीन और इंतहाई घिनौनी किस्म की वारदात में मुलव्विस हो सकता है। यानी पूरी जो ISI की हाई कमांड है, वो इस पर हैरान परेशान थी। अब इस वजीर के खिलाफ जो शवाहिद इकट्ठे किए गए, ये शवाहिद तकरीबन 9 लोगों को इंटेरोगेट करके इकट्ठे किए गए। इन 9 लोगों से बड़ी तफसीली किस्म की तहकीकात की गई। उसके बाद इन्हीं शवाहिद को एक दस्तावेजी शक्ल दी गई, इनको एक डॉक्यूमेंटेड शक्ल में इकट्ठा किया गया, इनकी 2 बड़ी बड़ी फाइल्स बनाई गई और ये जो फाइल्स हैं दोनों, ये फिर आर्मी चीफ को पेश कर दी गई, जिसमें इस ताकतवर वजीर की करप्शन और इसकी एक अनोखी किस्म की घिनौनी वारदात की तफसीलात थी। अब आर्मी चीफ ने जब ये दोनों फाइल्स देखी तो वो भी ये फाइल्स और इस ताकतवर वजीर के खिलाफ जो शवाहिद थे, इनको देखकर हक्का बक्का रह गए, क्योंकि वो भी ये सोच नहीं सकते थे कि ये जो वजीर है, जो इस वक्त शहबाज शरीफ की काबीना का ताकतवर तरीन वजीर है, ये इस किस्म की एक घिनौनी वारदात इस तरह से चोरी छुपे कर सकता है और बड़े खुफिया तरीके से ये ऑपरेट कर रहा था। अब उसके बाद आर्मी चीफ ने इन दोनों फाइल्स का जायजा लिया। इन फाइल्स के अंदर जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस थे, उनको रिव्यू किया और उसके बाद ISI और MI को कहा कि एक मरतबा फिर इन तमाम शवाहिद की तहकीकात की जाए, एक मरतबा फिर इन तमाम सबूतों की पड़ताल की जाए, ताकि जब हम इस वजीर को रंगे हाथों पकड़ें, ताकि जब हम इस वजीर पर छापा मारें तो हमारे पास मुकम्मल शवाहिद मौजूद हो और किसी किस्म की कोई कमी कोताही ना हो। उसके बाद ISI ने इसी ताकतवर वजीर के खिलाफ आज सिरे 9 एक और तहकीकाती अमल शुरू किया। इस तहकीकाती अमल में 7 मजीद लोगों को शामिल किया गया और जब इन 7 लोगों को शामिल किया गया इस तहकीकाती अमल में, तो पता ये चला कि इसी ताकतवर वजीर के खिलाफ कुछ मजीद और बड़े ही संगीन किस्म के शवाहिद सामने आ गए। उसके बाद ISI ने ये जो एक नई रिपोर्ट मुरतब की, ये आर्मी चीफ को पेश कर दी और फिर आर्मी चीफ को एक नाकाबिले यकीन किस्म का फैसला करना पड़ा। और आर्मी चीफ ने जब ये शवाहिद देखे तो उन्होंने ये फैसला किया कि इन शवाहिद को वो आला तरीन सतह के फौजी इजलास में रखेंगे। इस इजलास में आर्मी चीफ खुद शरीक थे। उसके बाद इसी इजलास में DG ISI भी शिरकत कर रहे थे। इस हाई प्रोफाइल आला तरीन सतह की फौजी मीटिंग में पाक बहरिया के सरबराह भी मौजूद थे। इसी इजलास में
پاک فضائیہ کے سربراہ بھی شرکت کر رہے تھے، یعنی تینوں مسلح افواج کے جو سربراہ ہیں وہ اس اجلاس میں موجود تھے، یہاں تک کہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بھی اسی اجلاس میں شرکت کر رہے تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی ہائی پروفائل میٹنگ تھی، کتنی اعلیٰ ترین سطح کا فوجی اجلاس تھا۔ اب آرمی چیف کے پاس جو فائل تھی اس طاقتور وزیر کی ایک گھناؤنی واردات کے متعلق، وہی فائل آرمی چیف نے اس اعلیٰ ترین سطح کے اجلاس میں رکھی، اور یہاں پر جو پوری فوجی قیادت ہے وہ ان شواہد کو دیکھ کر حیران پریشان رہ گئی، کیونکہ ان کے لیے بھی یہ ایک ناقابل یقین بات تھی کہ یہ وزیر کس طرح سے بہت ہی چھپ کر آپریٹ کر رہا تھا اور ایک بہت بڑے انوکھے لیول کی کرپشن میں ملوث تھا۔ لیکن اس کے بعد اس اعلیٰ ترین سطح کے فوجی اجلاس میں ایک اور بہت غیر معمولی فیصلہ کیا گیا، اور آرمی چیف نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ یہی جو 2 فائلز ہیں اس طاقتور وزیر کی کرپشن کے متعلق، یہ فائلز لے کر براہ راست پرائم منسٹر ہاؤس جائیں گے۔ یہ ایک بہت غیر معمولی فیصلہ تھا اور اعلیٰ ترین سطح کے فوجی اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ اس کے بعد آرمی چیف نے یہ جو دونوں فائلز ہیں یہ اپنے ساتھ رکھی، اس کے بعد وہ براہ راست پہنچے وزیراعظم ہاؤس۔ وزیراعظم ہاؤس میں انہوں نے یہ جو فائلز ہیں یہ پرائم منسٹر کے سامنے رکھی، اور یہاں پر جو اجلاس ہوا اس میں پھر ایک ناقابل یقین قسم کی اور غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی۔ یہ ایک ایسی صورتحال تھی جو پرائم منسٹر ہاؤس میں اس سے پہلے تاریخ میں کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ کبھی بھی پرائم منسٹر ہاؤس میں اس قسم کا اجلاس نہیں ہوا کہ ایک طاقتور وزیر کے خلاف آرمی چیف کرپشن کے شواہد کے متعلق 2 فائلز لے کر پہنچ جائیں۔ اب اسی طاقتور وزیر کے خلاف اصل میں سب سے پہلے آرمی چیف کو ہی ایک ٹپ ملی تھی۔ آرمی چیف سے ایک شخصیت نے ملاقات کے لیے وقت مانگا تھا، اور اسی شخصیت نے پھر آرمی چیف کو بتایا تھا کہ یہ جو طاقتور وزیر ہے یہ کتنے میسو لیول پر اور کتنی گھناؤنی قسم کی واردات میں ملوث ہے۔ اب آرمی چیف نے پرائم منسٹر ہاؤس میں پرائم منسٹر کے سامنے اس طاقتور وزیر کی کرپشن کی یہ جو فائلز ہیں وہ پرائم منسٹر کے سامنے رکھی۔ یہاں بھی اعلیٰ ترین سطح کی فوجی قیادت موجود تھی، اور یہ جو طاقتور وزیر ہے یہ بھی حیران کن طور پر اس اجلاس میں موجود تھا، اور آرمی چیف نے براہ راست اس طاقتور وزیر سے اس کی کرپشن کے متعلق سوالات کرنا شروع کیے۔ لیکن اس وقت بہت ہی حیران کن صورتحال پیدا ہو گئی جب اس طاقتور وزیر کے پاس آرمی چیف کی جانب سے کیے گئے کسی بھی سوال کا جواب نہیں تھا، اور یہ الٹا اس وقت آرمی چیف کو خوش کرنے کے لیے ان کی خوش آمدید کرتا رہا۔ اب یہی جو وزیر ہے اس کے متعلق آج کے دن میں ایک بڑی تباہ کن قسم کی ویڈیو سامنے آئی ہے۔ یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور اس ویڈیو پر ایک بہت بڑا اور نہ تھمنے والا طوفان کھڑا ہو گیا ہے، لیکن جو مین سٹریم میڈیا ہے اس نے اس ویڈیو کو مکمل طور پر سنسر کر دیا ہے۔ جو مرکزی نیوز چینلز ہیں انہوں نے اس ویڈیو کو نہیں چلایا، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو آج کے دن میں ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس میں کس قسم کے مناظر ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ ایک اعلیٰ ترین سطح کی فوجی یونیورسٹی سے سامنے آئی ہے۔ یہی ویڈیو آج کے دن میں وائرل ہے۔ یہ ایک ایسی یونیورسٹی ہے جہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر خود جا کر لیکچر دیتے رہے۔ اسی یونیورسٹی میں سابق ڈی جی ISI جنرل فیض حمید بھی خود جا کر لیکچر دیتے رہے، اور اسی طرح جنرل باجوہ جب آرمی چیف تھے تو وہ بھی اس یونیورسٹی میں جا کر لیکچر دیتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کی یونیورسٹی ہے جو کہ فوج کے زیر انتظام چلتی ہے۔ اب اسی یونیورسٹی سے ایک بڑی ہی حیران کن قسم کی ویڈیو سامنے آئی ہے، اور اسی وزیر کے متعلق یہ ویڈیو ہے جس کے خلاف شواہد جو ہیں وہ آرمی چیف نے وزیر اعظم کو پیش کیے تھے۔ اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب آج کے دن میں اس امپورٹڈ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ شرح سود میں جو کہ پہلے ہی ریکارڈ توڑ سطح پر موجود ہے اس میں مزید 2% اضافہ کیا جائے گا۔ بجلی کی قیمت میں فی یونٹ 8 روپے مزید اضافہ کر دیا گیا، اور اب آپ کا جو گیس کا بل ہے اس میں بھی 37% مزید اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بعد ایک تباہ کن قسم کی عالمی رپورٹ ایک اور عالمی مالیاتی ادارے نے آج کے دن میں جاری کر دی، اور اس رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان میں 200 ارب روپے کے جو مزید ٹیکس لگائے گئے ہیں اس کے باوجود پاکستان کی جو معیشت ہے یہ مفلوج حالت میں اور دیوالیہ حالت میں رہے گی، اور پاکستان ڈیفالٹ کے درجے سے باہر نہیں نکل سکے گا۔
اب اسی وجہ سے مجبوراً اس امپورٹڈ حکومت کو فوج کے بجٹ پر کٹ لگانا پڑا اور فوج کے بجٹ میں فوری طور پر 20 ارب روپے کی کمی بھی کر دی گئی ہے۔ یعنی اس امپورٹڈ حکومت نے پچھلے 10 ماہ میں عمران خان صاحب نے 5.97% گروتھ ریٹ پر حکومت چھوڑی تھی، لیکن پچھلے 10 ماہ میں معیشت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اب اس پوری صورتحال میں آج کے دن میں ایک فوجی یونیورسٹی سے ایک تباہ کن قسم کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور یہ ویڈیو اصل میں اسحاق ڈار کے متعلق ہے۔ اسحاق ڈار کی کرپشن کے شواہدی جناب باجوہ نے اصل میں پرائم منسٹر ہاؤس میں اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے سامنے رکھے تھے، اور جناب باجوہ نے اسحاق ڈار کو ایک کرپٹ ترین وزیر شاہد خاقان عباسی کے سامنے قرار دیا تھا، لیکن بعد میں ایک ڈیل کے تحت اسحاق ڈار کو ہی وزیر خزانہ کے طور پر مسلط کر دیا گیا۔ لیکن اب اسحاق ڈار کی ایک یونیورسٹی میں سر عام درگت بنائی گئی ہے۔ ایک فوجی یونیورسٹی میں اسحاق ڈار کی درگت کے متعلق یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور یہ جو ویڈیو ہے یہ اصل میں جی ایچ کیو کی ایک بڑی قریبی شخصیت کی ہے، اور اسی شخصیت نے اب اسحاق ڈار کی سر عام درگت بنائی ہے۔ اب یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو جی ایچ کیو کے بہت قریب سمجھی جاتی ہے۔ جناب باجوہ کے بھی یہی شخصیت بہت قریب تھی، اور اس وقت بھی اسی شخصیت کو پاکستان کے طاقتور حلقوں کے بہت قریب مانا جاتا ہے۔ اب اس ویڈیو میں اسی شخصیت نے اسحاق ڈار کی درگت بناتے ہوئے یہ الفاظ بولے کہ اسحاق ڈار نے پاکستان کی معیشت کو 5000 ارب روپے سے زائد کا نقصان پہنچایا۔ اسحاق ڈار کو صرف اس لیے مسلط کیا گیا کہ وہ میاں نواز شریف کے رشتہ دار تھے، لیکن یہ رشتہ داری ملکی مفاد اور ریاستی مفادات پر بھاری پڑ گئی، اور اس ایک رشتہ داری نے پاکستان کو پہلی مرتبہ دیوالیہ کر دیا۔ اگر اسحاق ڈار اس شخصیت نے کہا کہ اگر اسحاق ڈار 3 ماہ مزید وزیر خزانہ رہے تو پاکستان عملی طور پر ایک قحط زدہ دیوالیہ ملک بن جائے گا، اور یہ جو ویڈیو ہے یہ طاقتور حلقوں کی ایک قریبی شخصیت مفتاح اسماعیل کی ہے، اور انہوں نے اب اسحاق ڈار کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق آج کے دن میں ایک حیران کن قسم کا واقعہ سنایا، لیکن میڈیا نے اس واقعے کو مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ میڈیا کے پر یہاں سے جلنا شروع ہو گئے۔ کچھ میڈیا چینلز نے عمران خان صاحب کے الفاظ پر بیپ لگا دی، اور کچھ چینلز ایسے تھے جنہوں نے کمرشل بریک لے لی۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ جو 50 سیکنڈ کا کلپ تھا، اس میں انہوں نے کیا 3 جملے بولے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس انکشاف کے پہلے حصے میں جناب باجوہ کے سمدی صابر مٹھو کے متعلق پہلی مرتبہ ایک نیا اور تباہ کن قسم کا انکشاف کر دیا۔ اب صابر مٹھو کے ایک بڑے مسٹیریس قسم کے ایجنٹ اور ایک بڑے پراسرار قسم کے ایجنٹ کے متعلق ایک بہت بڑا اور نیا انکشاف ہوا ہے۔ اب یہ جو ایجنٹ ہے یہ اصل میں شہباز شریف کا رائٹ ہینڈ بھی ہے، شہباز شریف کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے، اور اسی ایجنٹ کے ذریعے کہا یہ جاتا ہے کہ جناب باجوہ آپریٹ کر رہے تھے۔ یہی ایجنٹ جناب باجوہ کے آپ یہ کہہ لیں کہ ان کو عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کے پیغامات بھی بھجوا رہا تھا، اور اسی ایجنٹ کے ذریعے جناب باجوہ نے پھر شہباز شریف کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ 4 جنرل سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ مجھے 6 ماہ کی ایکسٹینشن دے دیں، یعنی جون 2023 تک کی ایکسٹینشن دے دیں، تو پھر 76ویں لانگ کورس کے جو جنرلز ہیں یہ اس وقت تک ریٹائر ہو جائیں گے، یعنی جنرل فیض حمید بھی اپریل 2023 میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ اور یہ جو پیغام ہے یہ صابر مٹھو کی قریبی شخصیت ملک احمد خان کے ذریعے شہباز شریف تک پہنچایا گیا تھا۔ لیکن اب عمران خان صاحب نے صابر مٹھو صاحب کے متعلق ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا ہے، اور اس انکشاف کا تعلق اصل میں اس خبر سے بھی ہے جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جناب باجوہ نے اور ان کے جو اہل خانہ ہیں اور ان کی جو فیملی ہے اس نے 12.7 ارب روپے کے اثاثے بنائے۔ اس خبر میں تاثر یہ تھا کہ یہ جو اثاثے ہیں یہ غیر قانونی طریقے سے بنائے گئے، اگرچہ جناب باجوہ نے اس پر یہ کلیم کیا تھا کہ یہ اثاثے ان کے ڈکلیئرڈ ہیں اور یہ اثاثے قانونی طور پر بنائے گئے۔ جناب باجوہ نے بعد میں ذرائع سے ایک خبر بھی لگوائی تھی کہ وہ ان اثاثوں کا آڈٹ کروائیں گے، لیکن اب تک ان اثاثوں کی جو آڈٹ رپورٹ ہے یہ سامنے نہیں لائی گئی۔ لیکن اب اس پوری صورتحال میں
عمران خان صاحب نے صابر مٹھو اور جناب باجوہ کے متعلق ایک حیران کن قسم کا انکشاف کر دیا۔ خان صاحب نے یہ بتایا کہ انہیں جناب باجوہ کے متعلق ایک انٹیلیجنس رپورٹ ملی۔ یہ رپورٹ دیکھ کر وہ حیران پریشان رہ گئے، اور اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ جب عمران خان پرائم منسٹر تھے تو اس وقت جناب باجوہ کی شہباز شریف سے ایک ایسی خفیہ ملاقات ہوئی جس پر عمران خان صاحب کو آن بورڈ نہیں لیا گیا۔ عمران خان صاحب کو اس ملاقات کے متعلق نہیں بتایا گیا۔ اب اس کے بعد عمران خان صاحب نے جناب باجوہ کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بلایا اور ان سے یہ کہا کہ آپ نے شہباز شریف سے خفیہ ملاقات کی اور مجھے بتایا تک نہیں۔ اب آپ نے شہباز شریف سے دوبارہ ایسے خفیہ ملاقاتیں نہیں کرنی، کیونکہ وہ عدالتوں سے ایک سزا یافتہ مجرم ہیں۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کو یہ انٹیلیجنس رپورٹ ملی کہ شہباز شریف کے ساتھ جناب باجوہ نے 2 مزید خفیہ ملاقاتیں کر لیں، اور ان ملاقاتوں کے متعلق بھی عمران خان صاحب کو نہیں بتایا گیا۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے صابر مٹھو کے متعلق بھی ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا۔ عمران خان صاحب نے بتایا کہ یہ جو انٹیلیجنس رپورٹ میرے ٹیبل پر رکھی گئی تھی، اس میں مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ اصل میں جناب باجوہ براہ راست میاں نواز شریف سے رابطے میں آ چکے تھے۔ جب ان کی ایکسٹینشن کا کیس سپریم کورٹ میں پھنس گیا تھا تو اس وقت اصل میں وہ میاں نواز شریف سے رابطے میں آ چکے تھے، کیونکہ پارلیمنٹ میں جناب باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے جو قانون سازی ہونی تھی اس میں وہ نون لیگ کی حمایت حاصل کرنا چاہتے تھے، اور اصل میں اس وقت یہ ڈیل ہو گئی تھی کہ جناب باجوہ میاں نواز شریف کو، مریم نواز کو اور شریف خاندان کو ریلیف دیں گے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ میں حیران تھا کہ جناب باجوہ شہباز شریف اور زرداری مافیا کا احتساب کیوں رکوا رہے ہیں، ان کا احتساب کیوں نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن بعد میں مجھے یہ پتا چلا کہ جناب باجوہ تو خود کرپٹ ہیں، اور اصل میں وہ اپنے سمدھی صابر مٹھو صاحب کے کہنے پر عثمان بزدار کو ہٹوانا چاہتے تھے۔ اس میں مبینہ طور پر ان کے اور ان کے سمدھی کے کاروباری مفادات تھے۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق ایک بڑا اور اہم نوعیت کا انکشاف کر دیا۔ اب یہ انکشاف عمران خان صاحب نے اس وقت کیا جب جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں ایک بڑی حساس نوعیت کی اطلاع گردش کر رہی تھی۔ یہ ایک ایسی اطلاع ہے جس کے متعلق 2 صحافیوں نے ٹویٹ بھی کیا، اور اس اطلاع میں یہ دعویٰ کیا گیا، یہ کلیم کیا گیا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کی ایک ملاقات ہوئی ہے۔ ان دونوں صحافیوں نے یہ بھی کلیم کیا کہ یہ جو ملاقات ہے یہ ایوان صدر میں ہوئی ہے، اور یہ دونوں صحافی ایسے ہیں جو کہ نون لیگ کے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ اب اس مبینہ ملاقات کے متعلق عمران خان صاحب سے سوال کیا گیا تو انہوں نے 2 نئے اور بڑے انکشافات کر دیے۔ اب جو پہلا انکشاف تھا اس میں عمران خان صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب باجوہ کی جو پالیسیز ہیں وہ اب بھی جاری ہیں؟ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو آئے ہوئے بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز جو ہیں وہ اب بھی جاری ہیں۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے دوسرا انکشاف یہ کیا کہ ان کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے کسی قسم کی ملاقات نہیں ہوئی۔ لیکن اس کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور GHQ کے متعلق الگ سے ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آ گئی، اور یہ خبر اس وقت آئی جب ایک اعلیٰ فوجی طیارے نے اچانک اڑان بھری۔ اس فوجی طیارے کا ایک بڑا خاص قسم کا مشن تھا۔ یہ ایک ایسا مشن تھا جو شہباز شریف کے لیے تباہ کن ثابت ہوا، اور شہباز شریف سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس فوجی طیارے کی اڑان کے بعد ان کے لیے اتنی تباہ کن قسم کی خبر آ سکتی ہے۔ اب اس اعلیٰ فوجی طیارے میں فوج سے جڑی ایک اعلیٰ ترین شخصیت سوار تھی۔ اس شخصیت کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ جو فوجی طیارہ ہے یہ اسلام آباد سے اڑا، اس کے بعد یہی فوجی طیارہ لاہور میں لینڈنگ کرتا ہے۔ یہاں سے ایک بڑا ہی حیران کن قسم کا 45 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ بھی سامنے آتا ہے، اور فوج سے جڑی اس اعلیٰ ترین شخصیت کی پھر لاہور میں بہت ہی غیر معمولی قسم کی ایکٹیویٹی سامنے آئی، بہت ہی غیر معمولی نوعیت کی سرگرمی سامنے آئی۔ اب فوج سے جڑی یہ جو اعلیٰ ترین شخصیت ہے
یہ لاہور میں لینڈنگ کے بعد سیدھی زمان پارک پہنچی۔ زمان پارک میں فوج سے جڑی اسی اعلیٰ ترین شخصیت کی پھر عمران خان صاحب سے براہ راست ملاقات ہوئی اور عمران خان صاحب کے ٹیبل پر شہباز شریف کی برطرفی کے متعلق 2 نئے فارمولاز رکھ دیے گئے۔ اب عمران خان صاحب نے ان دونوں فارمولاز کو ریویو کیا، ان دونوں فارمولاز کا جائزہ لیا، اور ان میں سے ایک فارمولا یہ تھا کہ امیجیٹلی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جو ہے اس کو انسٹال کیا جائے، اس صورت میں شہباز شریف کی چھٹی ہو جائے گی۔ اور دوسرا جو ایک فارمولا رکھا گیا عمران خان صاحب کے سامنے، وہ فارمولا یہ تھا کہ شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جائے، اور پی ٹی آئی کی کیلکولیشن یہ ہے کہ اگر شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جائے تو پھر اس وقت پی ٹی آئی کی کیلکولیشن کے مطابق شہباز شریف کے اعتماد کے ووٹ جو ہیں یہ کم سے کم 7 ووٹ کم ہو جائیں گے۔ اور یہ جو تمام ڈسکشن ہوئی یہ صدر عارف علوی جو فوج کے سپریم کمانڈر ہیں، جو فوج کے کمانڈر ان چیف ہیں، ان کے اور عمران خان صاحب کے درمیان ہوئی۔ اب یہاں پر چودھری نثار علی خان صاحب کے ایک اہم ترین فیصلے کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آ گئی ہے۔ یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اب چودھری نثار علی خان صاحب نے آج کے دن میں جو ایک بہت بڑا اعلان کیا اور جو 3 بہت بڑے انکشافات کیے، ان کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب نے اپنے پہلے انکشاف میں ایک انتہائی مسٹیریس کریکٹر کا ذکر کیا، ایک انتہائی پراسرار نوعیت کے کردار کا ذکر کیا۔ اب اس کردار کے متعلق چودھری نثار علی خان نے ایک بھیانک قسم کا راز کھولا۔ یہ کردار میاں نواز شریف کا انتہائی قریبی ساتھی ہے، مریم نواز کے بھی یہ کردار انتہائی قریب ہے، اور چودھری نثار علی خان نے یہ بتایا کہ یہ ایک ایسا کردار ہے جو میاں نواز شریف کی گاڑی میں بیٹھتا ہے، اس کے بعد میاں نواز شریف کی گاڑی سے اترتا ہے، سیدھا فوج کو گالیاں دیتا ہے اور دوبارہ سے میاں نواز شریف کی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے۔ اب یہ ایک ایسا کردار ہے جس کو فوجی عدالت نے سزا سنائی تھی، اس کے بعد یہی جو مسٹیریس کریکٹر ہے یہ انڈر گراؤنڈ ہو گیا تھا، یعنی روپوش ہو گیا تھا، بعد میں اس کی یہ جو سزا ہے یہ معاف کر دی گئی تھی۔ اس وقت اسی شخصیت کو مریم نواز کا سیاسی استاد مانا جاتا ہے، اور اس وقت مریم نواز جس طرح سے جنرلز پر اور حاضر سروس جج صاحبان پر حملے کر رہی ہیں، کہنے والے کہتے ہیں کہ مریم نواز کی اس حکمت عملی کے پیچھے بھی اسی سیاسی استاد کا ہاتھ ہے جو کہ مریم نواز کے انتہائی قریب سمجھا جاتا ہے۔ اب یہ جو کریکٹر ہے اس کے متعلق جنرل راحیل شریف نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا تھا، اور جنرل راحیل شریف نے یہ انکشاف کیا تھا کہ یہی شخص فوج کے خلاف ایک بدترین سازش میں ملوث تھا، یعنی تاریخ میں فوج کے خلاف جس سازش کو بدترین سازش جنرل راحیل شریف نے کہا تھا اس میں یہ شخصیت براہ راست ملوث تھی، اور فوج کے خلاف اس سازش میں ملوث اسی شخصیت کے متعلق اب چودھری نثار علی خان صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ یہ شخصیت یعنی پرویز رشید 100% ڈان لیگز کی سازش میں ملوث تھے۔ لیکن اس کے بعد چودھری نثار علی خان صاحب نے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے متعلق ایک بہت بڑا اعلان کر دیا جو کہ بہت بڑی بڑی میڈیا کی ہیڈ لائنز بنانے کے آپ یہ کہہ لیں کہ اس کی وجہ سے میڈیا ہیڈ لائنز بھی بن گئی۔ اب اس اعلان کے پہلے حصے میں چودھری نثار علی خان صاحب نے یہ تاثر دیا کہ نون لیگ کوئی مزاحمتی پارٹی نہیں ہے، اس کے ورکرز کو خام خواہ فوج سے لڑانے کی کوشش کی گئی، یہ مڈل آف دا روڈ پارٹی ہے۔ اور چودھری نثار علی خان صاحب نے یہ کہا کہ نون لیگ کو اصل میں اچک زئی لیگ بنا دیا گیا جو کہ ریاست مخالف پالیسیوں پر چلتی ہے، اور اس اچک زئی لیگ کے ساتھ کوئی بھی شخص نہیں چل سکتا۔ لیکن اس کے بعد چودھری نثار علی خان صاحب نے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے متعلق ایک بہت بڑا اور تہلکہ خیز قسم کا اعلان کر دیا۔ اب اس اعلان کے پہلے حصے میں چودھری نثار علی خان نے یہ بتایا کہ میں عمران خان صاحب کو پاکستان میں موجود دیگر جو لیڈرز ہیں ان سے بہتر سمجھتا ہوں۔ چودھری نثار علی خان صاحب نے یہ الفاظ بھی بولے کہ عمران خان صاحب میرے دوست ہیں اور میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں۔ اس کے بعد چودھری نثار نے کہا کہ عمران خان میرا 50 سال سے دوست ہے، عمران خان نے مجھ سے ہمیشہ وفاداری نبھائی اور آج بھی عمران خان مجھ سے وفاداری نبھا رہا ہے، لیکن نون لیگ میں جب میں نے میرٹ پر پارٹی کے اندر اختلاف رائے کیا تو اس وقت میرے خلاف ایک محاذ بنا لیا گیا، اور ان کا اشارہ خواجہ آصف، احسن اقبال اور اسی طرح پرویز رشید کے متعلق تھا۔ اب چودھری نثار علی خان نے چاکرا کے علاقے میں یہ بھی کہا
کہ عمران خان آج بھی میرا دوست ہے اور عمران خان نے کسی کو بھی تحریک انصاف میں شامل کرنے کے لیے اتنی کوشش نہیں کی جتنی کوشش انہوں نے میرے متعلق کی کہ میں کسی طرح تحریک انصاف میں شامل ہو جاؤں۔ لیکن اس کے بعد چودھری نثار علی خان کے حوالے سے ایک اہم ترین اور بہت بڑی خبر آ گئی۔ اب وہ خبر جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ چودھری نثار علی خان کا جو تعلق ہے یہ ایک اعلیٰ فوجی گھرانے سے بھی ہے۔ چودھری نثار علی خان کے جو بڑے بھائی وہ ایک جنرل تھے، اسی طرح وہ سیکرٹری دفاع بھی رہے۔ اس لیے عام تاثر یہ ہے کہ چودھری نثار علی خان کو جی ایچ کیو میں اور جو طاقتور حلقے ہیں جس کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، ان طاقتور حلقوں میں بھی چودھری نثار علی خان صاحب کی بہت رسائی ہے۔ یہ ایک عام تاثر ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں پہلے یہ خبر آئی کہ چودھری نثار علی خان صاحب کو پی ٹی آئی میں شمولیت کی دعوت دی گئی۔ پھر عمران خان صاحب نے بھی چودھری نثار علی خان صاحب سے ملاقات کی تصدیق کی، اور اب چودھری نثار علی خان کے قریبی ذرائع سے ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے اور ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اب چودھری نثار کے قریبی ذرائع سے خبر یہ آئی ہے کہ 5 جو لیگی رہنما ہیں انہوں نے چودھری نثار علی خان کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ جب آپ پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تمام انتخابی سروس یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب 2023 کا جو قومی اسمبلی کا الیکشن ہے یہ 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ مارجن سے جیت جائیں گے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف اور جی ایچ کیو کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے، اور اس کے بعد یہاں پر جو اجلاس ہوا اس کے اعلامیے میں یہ کہا گیا کہ ملک میں اس وقت سیاسی استحکام بہت ضروری ہے، اس کے لیے تمام فریقین کا آن بورڈ ہونا بھی لازم ہے۔ یعنی اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور جی ایچ کیو بھی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ملک کی سب سے بڑی سیاسی طاقت ہے، جو ملک کے سب سے مقبول لیڈر ہیں، ان کو آن بورڈ لیے بغیر ملک میں استحکام نہیں آ سکتا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔